तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुताला पेश कर रहे हैं। हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 9वें, 10वें और 11वें बाब का मुताला करेंगे। अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और पिछली एक साथ देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट biblemutalaa.com विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको तमाम एक साथ बआसानी मिल जाएंगी। आप इन्हें डाउनलोड कीजिए और अपनी एक लाइब्रेरी बनाइए। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। 8वें बाब के आखिर में लिखा है, क्या जिल्लाद में रोगने बिलसान नहीं है? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? उसने सवाल किया, लेकिन इसका जवाब 9वें बाब में दिया गया। आप हमें इस बाब के मुतालिक बताइए। देखें, यहाँ पर मैं कहूँगा कि पिछले बाब में वो तबाहाल लोगों की शिफा का मुतलाशी दिखाई देता है और 9वें बाब में उसने जाना कि ना सिर्फ वो कुचले हुए बल्कि वो कत्ल हुए हैं, और इसीलिए उसने मातम किया। और यिर्मयाह को लोगों से बेपनाह मोहब्बत थी, पर लोगों ने बारहा इलाही नतीजे को नज़रअंदाज किया। इसीलिए यिर्मयाह नबी उनकी हालत पर रोया और मातम किया। और पूरे बाब में मुल्की तबाही और लोगों के परगंदा होने का तस्करा है। कदीम ज़माने में हर एक इसराइली के लिए ये फ़ख्र की बात थी कि खुदावंद ने उसे चुना और उसे एक मुल्क दिया, पर अब इस कौम की बदकारी के सबब से लोग तितर बितर हो गए, मारे गए और मुल्क परदेसियों ने ले लिया। वो मुल्क तबाह हुआ। और इसके अलावा यिर्मयाह की किताब में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वो शहर और उसके फाटक आग से तबाह हुए। उसके फाटक आग से जले और उसके उस शहर के लोग बड़ी मुसीबत में पड़े। इसलिए 9वें बाब में लिखा है, काश के मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिनते कौम के मकतूलों पर सबो रोज मातम करता। काश के मेरे लिए बियाबान में मुसाफिर खाना होता, ताकि मैं अपनी कौम को छोड़ देता और उनमें से निकल जाता, क्योंकि वो सब बदकार और दगाबाज जमात हैं। इस पर आपकी क्या राय है भाई यूसुफ? दरअसल इसमें मोहब्बत और गज़ब दोनों हैं, और मैं कहूँगा कि मोहब्बत के नतीजे में उसने ये सब कहा। और हम सब ये जानते हैं कि मुफस्सरीन यिर्मयाह को रोने वाला नबी कहते हैं। इस आयत में उसने वाज़ेह तौर पर कहा, लिखा है कि काश मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि वो शब रोज मातम करे। ये उसकी मोहब्बत थी। और जिस तरह मसीह भी उस शहर की हालत को देखकर रोया, और पौलुस ने कहा, मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म के रूह से मेरे फराबती हैं, और इससे उसकी मोहब्बत जाहिर होती है। पर मोहब्बत गुनाह को बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि मसीहत में ऐसा कुछ नहीं है।
خدا کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے گناہ کو برداشت کرے، وہ پاک ہے، وہ گناہ پر غضبناک ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یرمیا نے قوم کے لیے خدا کی آواز کو ظاہر کیا، وہ غضبناک ہوا۔ یہاں پر لکھا ہے کہ کاش کہ میرے لیے بیابان میں مسافر خانہ ہوتا۔ اس نے سوچا کہ بیابان میں رہنا ان لوگوں میں رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ آخر کیوں؟ تاکہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ دیتا اور ان میں سے نکل جاتا، کیونکہ وہ سب بدکار اور دغاباز جماعت ہیں، اور ان کی اخلاقی برائی کے نتیجے میں یرمیا نبی ان کے بیچ میں رہنا نہیں چاہتا۔ اس نے بیابان میں رہنے کو ترجیح دی۔ آپ نے کہا کہ جو شخص شفقت اور نرمی سے بھرا ہو وہ خداوند کے لوگوں کو مصیبت میں دیکھ کر خواہش کرتا ہے کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ ہوتی ہیں۔ یعنی رونے والے میں اور شکایت کرنے یا الزام لگانے والے میں فرق ہے۔ خداوند کے لوگوں کو کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ان کے لیے آنسو بہاتا، دعا کرتا اور ہاتھ اٹھاتا، ایسا نہیں جو خدا کے حضور لوگوں پر الزام جو فخر لگائے۔ کرتا ہے ان دونوں سے بدتر ہے، اور خدا ہمیں ان سے محفوظ صحیح، آنسو رکھے۔ بہانے والے کی ضرورت تھی، نہ کہ الزام لگانے والے کی۔ صحیح۔ اب میں 23ویں آیت سے باب کے آخر تک پڑھوں گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں، جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے، خداوند فرماتا ہے۔ بھائی یوسف، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ خداوند کو کس طرح کا فخر پسند ہے؟ جی ہاں، خداوند کو دنیا کی چیزوں پر فخر کرنے والے سے نفرت ہے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر نہ کرے۔ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، یعنی اپنی ذہنی صلاحیتوں پر فخر نہ کریں۔ اکثر لوگ ذہنی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور وہ اپنے سرٹیفکیٹ پر فخر کرتے ہیں، اور کسی کے پاس بہترین جسمانی طاقت ہوتی ہے اور وہ اپنے جیتے ہوئے میڈلز اور انعامات پر بہت فخر کرتے ہیں۔ پر انسان کو ایسی چیزوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اور لوگوں کے پاس بہت سی دولت ہوتی ہے۔ لکھا ہے کہ نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، کیونکہ یہ سب بے ثبات اور وقتی ہے۔ پطرس نے کہا کہ ہر انسان گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند ہے، یعنی کہ زندگی مختصر ہے۔ اور ہم نئے عہد نامے سے یہ واضح طور پر سیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ غرض جو فخر کرے وہ خدا پر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا ہے اور مجھے جانتا ہے۔ امثال 9 میں لکھا ہے، اس قدوس کی پہچان فہم ہے۔ دنیاوی چیزیں نہیں بلکہ قدوس کی پہچان پر فخر ہے۔ اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت اور عدل اور راستی کو عمل میں لاتا ہوں، اور یہی سچ ہے۔ بھائی یوسف، خداوند نے خود فرمایا جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں۔ اس نے عدل و راست بازی سے پہلے شفقت کا ذکر کیا۔ خدا کی ان خصوصیت سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیں بھائی، بے شک خدا رحیم اور شفیق ہے، پر وہ عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہے۔ اس میں اس کی خوشنودی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان میں بھی جو ایسا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم خداوند کے پیروکار ہیں تو اس کی خصوصیات کو اپنے اندر قائم کریں، دوسروں پر رحم کریں، کیونکہ خداوند نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں۔ پہلے خدا شفقت کرتا ہے، اور جب انسان اس کو رد کر دے تو عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہے۔ بھائی یوسف، 9ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں سب مختونوں کو نامختونوں کے طور پر سزا دوں گا۔ مختون خدا کے لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ نامختون غیر قوموں کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ اور غیر قوموں کے خلاف ہے، لیکن مختونوں اور نامختونوں دونوں کی عدالت ہوگی۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس نے اگلی آیت میں اس کو بیان کیا۔ باب کے آخر میں لکھا ہے کہ اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نامختون ہے، اور وہ جسم کے اعتبار سے نامختون ہے۔ پر پرانے عہد نامے میں جسمانی ختنے کو اہمیت نہیں دی، بلکہ دل اور روح کا ختنہ اہم ہے، اور ظاہری علامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
کیونکہ جب ان کا دل نامختون ہو تو ان کا دل غیر قوموں کی طرح ناپاکی اور بت پرستی پسند کرتا ہے۔ اسرائیل کا دل بتوں کی عبادت کرنا اور ناپاکی کو پسند کرتا ہے۔ پر جسم کے ختنے کی کیا اہمیت ہے؟ میں کہوں گا کوئی نہیں، اور اسی لیے خداوند مختونوں اور نامختونوں سب کی عدالت کرے گا، کیونکہ ان کے دل نامختون ہے اور ان کا دل خدا کی طرف مائل نہیں صحیح ہوتا۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ایک قوم کو کن چیزوں پر فخر کرنا چاہیے؟ قومیں اپنی انسانی حکمت اور دولت اور اپنے لشکروں کی طاقت پر بھروسہ کرتی ہیں، پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سیاسی لوگوں کی طاقت، کسی کی حکمت یا ہتھیار کسی کام نہیں آ سکتے۔ ایک قوم کی طاقت اس کی روحانی اور اخلاقی اقدار سے ہوتی ہے۔ خدا نے کہا، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے۔ ہمیں خدا کو جاننے اور اس کے کلام کو ماننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پورے دل سے خدا کے پاس لوٹ آئیں۔ 10ویں باب کی دوسری آیت ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے ہراساں نہ ہو۔ اگرچہ دیگر اقوام ان سے ہراساں ہوتی ہیں، دیگر اقوام کی روش اور آسمانی علامات کے کیا معنی ہیں؟ جی بھائی یوسف۔ دیگر اقوام کی روش یعنی ان کا برتاؤ اور ان کا رویہ۔ دیکھیں، ہم غیر قوموں سے الگ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کا تعلق خداوند سے ہے، اور ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے طور طریقوں پر چلیں، اور پولس رسول نے رومیو کے 12ویں باب میں کہا کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، اور پھر وہ کہتا ہے تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو، اور اس سے پہلے وہ کہتا ہے راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہیں کہاں ہیں، اور اسی پر چلو، تمہاری جان راحت پائے گی۔ پر افسوس کہ انہوں نے اچھی راہ نہیں پوچھی، اور بائبل مقدس میں خدا کی راہ کا بیان ہے اور دیگر اقوام کی روش نہ سیکھی۔ لکھا ہے کہ دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو، اور ہمیں یاد ہے کہ رومیو کے خط کے 16ویں باب کی 19ویں آیت میں واضح طور پر لکھا ہے، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اعتبار سے دانا بن جاؤ اور بدی کے اعتبار سے بھولے بنے رہو۔ غیر اقوام کے پاس جانا اور ان کی راہیں جاننا ضروری نہیں، اور اس نے کہا کہ آسمانی علامات سے ہراساں نہ ہو، یعنی اجرام فلک جو خدا نے تخلیق کائنات کے چوتھے دن پر بنائے، اور پیدائش 1:14 میں لکھا ہے وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ دیکھیں، غیر قومیں سورج اور ستاروں اور چاند کو دیکھ کر یہ جانتی ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ ہم ان کی روش نہ سیکھیں اور نہ ہی آسمانی علامات سے ہراساں ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، 6 آیت ہے، اے خداوند تیرا کوئی نظیر نہیں، تو عظیم ہے اور قدرت کے سبب سے تیرا نام بزرگ ہے۔ اے قوموں کے بادشاہ، کون ہے جو تجھ سے نہ ڈرے؟ یقیناً یہ تجھ ہی کو زیبا ہے، کیونکہ قوموں کے سب حکیموں میں اور ان کی تمام مملکتوں میں تیرا ہمتا کوئی نہیں، مگر وہ سب حیوان خصلت اور احمق ہیں۔ بتوں کی تعلیم کیا؟ وہ تو لکڑی ہیں۔ ترسیس سے چاندی کا پیٹا ہوا پتھر اور اوفاز سے سونا آتا ہے، جو کاریگر کی کاریگری اور سنار کی دستکاری ہے۔ ان کا لباس نیلا اور ارغوانی ہے، اور یہ سب کچھ ماہر استادوں کی دستکاری ہے۔ اس نے خدا کی عظمت اور شوکت بیان کی، باقی محض بت اور جھوٹ ہیں۔ بھائی یوسف، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ جی، لیکن اس سے اگلی آیت ہے کہ خداوند سچا خدا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور پہلے تھسلنیکیوں کے پہلے باب میں بھی لکھا ہے تم بتوں سے پھر کر خدا کی طرف رجوع ہوئے تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی بندگی کرو۔ جی، خدا زندہ اور حقیقی خدا ہے۔ اور پھر 8ویں آیت توجہ طلب ہے، بتوں کی تعلیم وہ تو لکڑی ہیں، یعنی کہ ان کو بنانے والا ایک انسان ہے جسے ایک انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو۔ ذرا سوچیں کہ انسان اس سے کس طرح کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ میں کہوں گا کہ وہ بے وجہ ہے، کیونکہ ان کا بت محض لکڑی ہے، اور ایک لکڑی کا بت کیا کر سکتا ہے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پر ہمارا زندہ خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ تیرا نظیر کوئی نہیں،
اور حکمت اور عدل میں اس جیسا تو آپ کوئی کا نہیں۔ کہنے کا مطلب ہے جو انسان خدا کی عبادت کرتا ہے اس کی خصوصیات انسان میں آتی ہیں، جی، جیسے صحیح، اسکول اور استاد ہوتا ہے، بالکل، وہ انسان کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں بے سکونی، خون، قتل و غارت، نفرت، ہوس اور زنا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں وہ اس کس کے کی خدا عبادت کو کرتا ہے۔ ظاہر جی کرتا ٹھیک ہے۔ ہے۔ 11ویں آیت ہے، تم ان سے یوں کہنا، یہ معبود جنہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا، زمین پر سے اور آسمان کے نیچے سے نیست ہو جائیں گے۔ کوسین میں لکھے الفاظ کیا بتاتے ہیں؟ در حقیقت یہ آیت عبرانی بائبل میں ارامی زبان میں لکھی ہے۔ دانیل اور یرمیا کی کتاب کے چند حصے ارامی زبان میں لکھے ہیں، جبکہ پرانا عہد نامہ مکمل عبرانی زبان میں عبرانی۔ لکھا ہوا ہے۔ پر یہ حصہ ارامی زبان میں کیوں ہے؟ کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ اس کا نبی یہ پیغام غیر قوموں تک پہنچائے۔ ان کا خدا سے کچھ تعلق نہیں، بلکہ خدا ان کی زبان میں ان کو یہ پیغام دیتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ سب لوگ بچ جائیں، اور وہ کہتا ہے کہ تم ان سے یوں کہنا کہ یہ معبود جنہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا، زمین سے اور آسمان کے نیچے سے نیست ہو جائیں گے۔ ان کو یہ پیغام دینا کہ ان کے بت بے فائدہ ہیں اور ان کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ صحیح۔ اس نے ان کے لیے ارامی زبان میں لکھا تاکہ وہ پیغام ان تک پہنچ جائے۔ بھائی یوسف، بائبل مقدس میں 23ویں آیت ہے، اے خداوند، میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے ہاتھ میں نہیں، انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اے خداوند، مجھے تنبیہ کر مگر اندازے سے، اپنے قہر سے نہیں، نہ ہو کہ تو مجھے نابود کر دے۔ بھائی یوسف، یرمیا کے ان الفاظ میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جی، اس کے معنی بیان کرنے سے پہلے میں اس کو بیان کرنا چاہوں گا۔ اول، ہمارا مستقبل دراصل ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، اور نہ ہی ان سب کی وجہ سے خداوند نے ہمیں یہ کہنا سکھایا کہ اگر خداوند چاہے تو وہ ہمیں زندہ رہیں گے۔ رکھے گا، اور یہ یا پھر وہ کلام بھی کرے گا، یعنی ہم نہیں جانتے کہ ہم کل زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں، یا کل کوئی کام کر سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ خدا ہمارے قدموں کو سنبھالتا ہے، اور اگر چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے یا یہ اور وہ کام بھی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اس کے ایک اور بھی معنی ہے کہ بابل کے لوگ اپنے ملک سے آئے تاکہ اسرائیل پر حملہ کریں اور ہیکل کو تباہ کریں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دراصل وہ خود نہیں آئے، بلکہ خداوند خدا نے خود ان کی رہنمائی کی۔ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں، اور انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اور اس نے کہا، اے خداوند میری تنبیہ کر، پر اندازے سے، اپنے قہر سے نہیں، نہ ہو کہ تو مجھے نابود کر دے۔ یرمیا جانتا تھا کہ عدالت ضرور ہوگی۔ اس نے کہا، اے خداوند اپنے نام کی خاطر ہمیں نابود نہ کر، اور جی، خداوند نے ان کی عدالت کی، مگر ان کو مکمل طور پر نابود نہ کیا۔ شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ دوسری آیت ہے کہ تم اس عہد کی باتیں سنو اور بنی یہودا اور یروشلم کے باشندوں سے بیان کرو۔ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ اس عہد کی باتیں، جی بھائی یوسف، 11ویں باب کی دوسری آیت میں کس عہد کی بات ہوئی؟ یہ پرانا عہد نامہ ہے جو موسیٰ کے ایام میں خداوند اور اس کے لوگوں کے درمیان موجود تھا۔ اس نے یہاں اس کا ذکر کیا کیونکہ جب ہوسیہ نے بادشاہت کی اور شریعت کی کتاب کو پڑھا تو اس نے لوگوں کو جمع کیا اور خداوند کے حضور عہد باندھا، اور شریعت کی کتاب کو پڑھ کر اس نے عہد کو نیا کیا۔ بے شک یرمیا نے یوسیہ کے ایام میں نبوت کی۔ بالکل، جی ہاں۔ افسوس کہ ہم تیسری آیت میں یہ پڑھتے ہیں، تو ان سے کہہ کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ لعنت اس انسان پر، سو یہ عہد ان کے لیے لعنت لایا، کیونکہ وہ عہد کو پورا کرنے میں ناکام رہے۔ یقیناً 6 قبیلے کوہ گرزین اور 6 کوہ عیان پر چڑھے، 6 نے برکت اور 6 نے لعنت سنائی۔ کوہ گرزین کی برکت کہاں ہے؟ بائبل مقدس میں کیوں نہیں ملتی؟ ہمیں صرف کوہ عیال کی لعنت کیوں ملتی ہے؟ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں، وہ لعنتی ہے۔ اور کیا کوئی شریعت کے ماننے میں کامیاب رہا؟ افسوس کوئی نہ رہا، وہ اپنے اوپر یہ لعنت لے آئے۔ بھائی یوسف، غلطی کہاں تھی؟ عہد میں، شریعت میں، یا پھر کہاں پر؟ اس عہد میں کوئی غلطی نہیں تھی، پر لوگوں میں تھی۔ عبرانیوں 8 میں وہ
نقص بتا کر کہتا ہے۔ اس نے واضح طور پر یہ کہا کہ یہ نقص شریعت میں نہیں بلکہ لوگوں میں ہے۔ یہ خداوند اور لوگوں کے درمیان عہد ہے۔ خدا وفادار اور سچا ہے۔ لوگ جھوٹے اور دغاباز ہیں، اسی لیے وہ عہد ٹک نہ پایا اور لوگوں پر لعنت آئی۔ اور پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ یرمیہ کے 31ویں باب میں خداوند نے اس قوم کے ساتھ ایک نیا عہد باندھا۔ یہ عہد اس کے فضل کی بدولت تمام انسانوں پر ہوا، کسی قربانی کے خون کی بدولت نہیں، بلکہ یہ عہد ہمارے خداوند یسوع المسیح کی قربانی اور خون کی بدولت ہوا، جسے بائبل مقدس نئے عہد کا خون کہتی ہے۔ یعنی پرانے اور نئے عہد میں یہ فرق ہے کہ پہلا عہد خدا اور قوم کے درمیان تھا، جبکہ وہ کمزور اور شرمندہ تھے۔ یہ ان کا نقص تھا کیونکہ وہ اس عہد پر قائم نہ رہ سکے، لیکن نئے عہد میں خداوند اس کے پاس لوٹنے والی قوم سے عہد باندھے گا۔ یہ صلیب پر مسیح کے لیے کام پر مبنی ہے۔ یہ خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان ہے، پر اس کا ضامن صلیب پر مسیح کا کام ہے۔ دیکھیں بھائی، میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ہم عہد کے فریق ایک نہیں، کلیسیا کے طور پر کلیسیائی طور پر ہم اس کے عہد کے فریق نہیں، پر ہم اس کی ساری برکت پاتے ہیں کیونکہ نئے عہد کا درمیانی یسوع مسیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ 14ویں آیت میں اس نے 7ویں باب کی بات کو دہرایا، پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور نہ ان کے واسطے اپنی آواز بلند کر اور نہ منت کر۔ جی باب کے آخری حصے 18ویں آیت سے آگے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی رائے دیجئے۔ انہوں نے یرمیہ نبی کے خلاف سازش کی، وہ ناصری تھا۔ اس باب کے شروع میں خداوند نے یرمیہ کو ثابت کیا کہ لوگوں نے اس سے دغا بازی کی، اور یرمیہ نے خداوند سے ان کی معافی کے لیے دعا کی، اور باب کے آخر میں یرمیہ نے بتایا کہ وہ اس کا قتل کرنا چاہتے ہیں، اور یرمیہ یہ چاہتا تھا کہ خداوند بدلہ لے کر دکھائے۔ صحیح۔ یعنی میں کہوں گا کہ اس سے انسان کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے، پر ایک وہ ہے جسے مصلوب کیا گیا تو بھی اس نے ان کے لیے خداوند سے بدلہ نہیں مانگا، بلکہ اس کا الٹ کیا، اور یہ یسوع المسیح ہے، اور یرمیہ میں اور مسیح میں مماثلت ہے۔ اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں اس پالتو برے کی مانند تھا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور پھر اس سے مجھے یسایہ 53 یاد آ گیا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہے۔ اور یرمیہ 20 میں لکھا ہے، ان سے بدلہ لے کر مجھے دکھا، جبکہ مسیح نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، جی بالکل، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ مسیح کا یہ رویہ اب اس کے پیروکاروں میں بھی موجود ہے، اس لیے مسیح کو ماننے والے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جو ان کے گھروں اور گرجا گھروں کو جلاتے ہیں ان کو معاف کرتے ہیں۔ یہ عجیب نہیں، کیونکہ روح القدس، مسیح کا روح القدس خدا کے فرزندوں میں بستا ہے اور ان کو سکھاتا ہے کہ تاریک ترین حالات میں کیسے پیش آنا ہے۔ دوسری جانب یرمیہ مستقبل میں ایمانداروں کے بقیہ کو ظاہر کرتا ہے، اور مکاشفہ کے 6 باب میں ان کی دعا ہے، اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ آپ تیار ہیں؟ آج کا مطالعہ کیسا رہا؟ جی، ہم نے 3 ابواب کا مطالعہ کیا، اور 9ویں باب کی 23ویں آیت میں سے سوال کریں گے، خداوند کو کس طرح کا فخر پسند ہے؟ یہ بتائیے، کس طرح کا فخر؟ خداوند کو پسند ہے کہ ہم فخر کریں، کہ اس کو سمجھتے اور جانتے ہیں، نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ مجھے سمجھتا اور جانتا ہے۔ جی، ہم خداوند پر فخر کریں کہ ہم اس کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ جی، 10ویں باب میں قوموں کی روش اور آسمانی علامات کا تذکرہ ہوا۔ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے ہراساں نہ ہو۔ اگرچہ دیگر اقوام ان سے ہراساں ہوتی ہیں، ان الفاظ کے کیا معنی ہیں؟
اقوام کی روش سے مراد ان کا رویہ اور برتاؤ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اور قوموں کی روشوں سے الگ رہیں، کیونکہ ہمارے لیے خداوند کی راہیں ہیں، کیونکہ وہ منفرد ہیں۔ غیر اقوام آسمانی علامات اور ستاروں اور سیاروں کو دیکھ کر اپنے مستقبل کو جانتے تھے۔ خداوند اس گناہ کو رد کرتا ہے اور ہمارا مستقبل خداوند کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کا محافظ ہے۔ صحیح۔ 11ویں باب کی دوسری آیت میں عہد کی بات ہوئی کہ تم اس عہد کی باتیں سنو اور بنی یہودا اور یروشلم کے باشندوں سے بیان کرو، اور تو ان سے کہہ کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ لعنت اس انسان پر جو اس عہد کی باتیں نہیں سنتا۔ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ یوسیہ کے ایام میں جب شریعت کی کتاب کو دوبارہ پڑھا تو انہوں نے پرانے عہد کا حوالہ دیا اور اس عہد کو نیا کیا جو خداوند نے اپنے قدیم لوگوں کے ساتھ باندھا تھا، اپنے قدیم لوگوں سے۔ جی ٹھیک ہے، قدیم لوگوں بالکل سے۔ پر وہ اس عہد پر قائم نہ رہ سکے اور انہوں نے دعا کی۔ صحیح۔ نقص اس عہد میں نہیں بلکہ لوگوں میں تھا، کیونکہ وہ اس عہد کو پورا نہ کر سکے۔ جی، لیکن ایک اور عہد کا بھی ذکر ہوا۔ جی، نبوت کے آخر میں ایک اور عہد کا تذکرہ ہوا جو خداوند مستقبل میں ان سے کرے گا۔ 31ویں باب میں۔ جی، 31ویں باب میں۔ اور نیا عہد صلیب پر یسوع کے خون سے قائم ہوا۔ یہ کس کے درمیان ہے؟ یہ خداوند اور اس کے لوگوں کے درمیان ہے۔ کلیسیا کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں، کلیسیا اس عہد میں فریق نہیں ہے، لیکن اس عہد کی برکات کو حاصل کرتی ہے۔ صحیح، کیا جی، کہیں گے بھائی؟ بالکل، عہد کی بات درست ہے۔ اسرائیل اور یہودا کے گھرانے سے۔ ٹھیک ہے، میرا آخری سوال 11ویں باب کے آخر میں سے ہے۔ یرمیہ کے خلاف بھی لوگوں نے منصوبہ بندی کی، وہ بھی ناصری تھا اور اس نے لوگوں سے کلام کیا۔ ہمیں بتائیے کہ کیا مسیح اور یرمیہ میں مماثلت موجود ہے؟ کون ہمیں بتائے گا؟ یرمیہ جانتا تھا کہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، میں تو پالتو برے کی مانند تھا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں۔ خداوند یسوع نے کہا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں۔ یہ مماثلت اس کے ہے۔ برعکس یرمیہ نے کہا، ان سے بدلہ لے کر مجھے دکھا، جبکہ خداوند نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی جی ہاں، یوسف، خدا آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ ناظرین، آج میں 9ویں باب کی پہلی آیت پر اپنی بات ختم کروں گا۔ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنتے قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا۔ خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں کا یہی رویہ ہو اور ان میں یہی جذبات موجود ہوں۔ خداوند ہماری مدد کرے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔